दोस्तों बुक कॉर्नर में बुलंद अक़बाल हाजिर हैं। आज एक बहुत ही मैं कहूँगा दिलचस्प और बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब लेकर हाजिर हुआ हूँ और किताब भी जैपनीज़ राइटर्स की है और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये इस तरह से टाइटल ही आप देखिए कितना उम्दा है कि आपके अंदर कितनी करेज होनी चाहिए नापसंदीदा होने के लिए। ये जो राइटर हैं इनका नाम है इशिरो किशिमी। इशिरो किशिमी और एक और उनके साथ को ऑथर हैं, उनका नाम है फुमिटेक कोगा। ये दो राइटर्स हैं जिनकी किताब है। ख़ास तौर पे इशिरो किशिमी का नाम ज़्यादा हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कि बुनियादी तौर पे वो फ़िलासफ़र, वो राइटर और वो स्कॉलर हैं इस किताब के पीछे। उनका कुछ बैकग्राउंड ऐसे है कि वो जापान के शहर क्योटो में रहते हैं, वहीं पैदा हुए थे, वहीं रहते हैं। वहाँ पर एक जापानीज़ सोसाइटी ऑफ एडलरियन साइकोलॉजी है जिसके वो काउंसलर हैं, जहाँ पर वो एज ए लेक्चरर काम करते हैं। वो वहाँ ना सिर्फ लेक्चर्स देते हैं बल्कि वो एज ए कंसल्टेंट साइकोथेरेपी भी करते हैं जापानीज़ यूथ की। कई ये किताबें उन्होंने लिखी है, ख़ास तौर पे दो किताबें। एक तो ये द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये किताब ख़ुसूसन जो एडलर की जो साइकोलॉजी या एडलर की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बेस करती है। इनका ज़्यादातर काम अल्फ्रेड एडलर पर ही है। अल्फ्रेड एडलर के से आप याद आ गया होगा कि ये हमारे जो सिगमंड फ्राइड है या कार्ल युंग है उस दौर के ही उनके ही कॉन्टेम्परेरी हैं और बल्कि फ्राइड के साथियों में से थे, फ्राइड के साथ शामिल थे। और एज़ यूजुअल फ्राइड के साथ शुरू में उनका एक दोस्ताना मामला था, फिर बाद में इत्तेफाक से उनके राइवल हो गए और यूँ उनके एक अपोजिट ग्रुप में रहे, मगर यानी इल्मी उनके इख्तलाफात थे। बैक टू द इशिरो किशिमी। इशिरो किशिमी जो हैं, जो कि इसके मेन राइटर हैं इस किताब के, द करेज टू बी डिसलाइक्ड के, उन्होंने कई काम किया। ख़ास तौर पे एडलर की फ़िलासफ़ी के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर उनकी फ़िलासफ़ी को जापानीज़ ज़बान में ट्रांसलेट किया, उनकी तमाम साइकोलॉजी को, और कई किताबें दी। द साइंस ऑफ लिविंग एंड प्रॉब्लम ऑफ न्यूरोसिस उनका ट्रांसलेटेड काम था, या इंट्रोडक्शन टू एड्रिलियन साइकोलॉजी उनकी एक अपनी किताब थी जो उन्होंने सारी अल्फ्रेड एडलर की ही सारी साइकोलॉजिकल जो उसकी थ्योरी है उसके ऊपर लिखी। और उसके अलावा ये दो किताबें, द करेज टू बी हैप्पी और द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये दो किताबें इन्होंने एक और राइटर फुमिटेक कोगा के साथ मिलकर लिखी। तो फुमिटेक कोगा और इशी किशिमी की दोनों की मिलकर ये किताबें आई हैं और दोनों किताबें जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट सेलर में रही। 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ इनकी बिकी। खुसूसन ये कॉपी द करेज टू बी डिसलाइक्ड बहुत सारी ज़बानों में ट्रांसलेट हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही पॉपुलर रही ये किताब। इस किताब में क्या है मैं बताता चलूँगा। पहले दूसरे राइटर का भी सुन लीजिए। दूसरे राइटर जो हैं हमारे, जिनका नाम फुमिटेक कोगा हैं, जो को ऑथर हैं, वो भी जापान के ही हैं, ज़ाहिर बात है। वो भी एक ऑथर हैं, वो एक प्रोफेशनल राइटर हैं, मगर उनका ज़्यादातर काम नॉन फिक्शन से मुताल्लिक़ है। उनका ज़्यादातर काम जो वो प्रोफेशनल राइटिंग से मुताल्लिक़ है। ये भी अपने अर्ली 20s में थे, तो ये अल्फ्रेड एडलर के फॉलोअर बने और उनकी जो साइकोलॉजी और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उससे बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए और फिर बाज़ाब्ता ख़ास तौर पर क्योटो गए, जहाँ पर ये इशिरो किशिमी साहब थे, और उनसे मिले और उन्होंने मिलकर दोनों ने किताब लिखी। इस किताब की ख़ास बात यह है कि किताब डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी गई है। ये किताब बिल्कुल ग्रीक स्टाइल में, जैसा कि डायलॉग होते हैं, फ़िलासफ़िकल डायलॉग, उस फॉर्म में लिखी गई है। और इस किताब की ख़ास बात ये भी है कि इसमें किस तरह से आपको ज़िंदगी को कंट्रोल करना है, किस तरह से ज़िंदगी के अंदर एक फ्रीडम हासिल करना है, किस तरह से ज़िंदगी के अंदर अपना रास्ता बनाना है, और ख़ुसूसन वो लोग जो ज़िंदगी में ज़ख़म खोरदा हैं, डैमेज्ड हुए हैं अपनी ज़िंदगी के अर्ली लाइफ में, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लिए राहें हमवार कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मौजू है। मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं किताब पर जाने से पहले अल्फ्रेड एडलर के ऊपर। मैं याद दिलाता चलूँ दोस्तों कि अल्फ्रेड एडलर जो थे वो 1870 में पैदा हुए थे, 1937 में उनकी डेथ हुई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो कॉन्टेम्परेरीज में शामिल हैं, हमारे सिगमंड फ्राइड के और यंग के, लेकिन इनके इख्तलाफात थे। खुसूसन इनके इख्तलाफात थे पर्सनैलिटी के ऊपर भी, कि जो एक उन्होंने उन्वान दिया था हमारे सिगमंड फ्राइड ने कि मुख्तलिफ़ टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और वो पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि क्या सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, क्या ट्रॉमा रहा है बचपन में, और किस किस्म के मसाइल रहे हैं, जिसके बाद एक फिक्स किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। उसके ऊपर उनका ऑब्जेक्शन था।
اور انہوں نے اپنے طور پر ایک نئی تھیوری دی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ صاحب پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت سارے ڈائمنشن سے ہوتی ہے. انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے ایک نیا عنوان انڈیویجول سائیکالوجی کا بھی دیا تھا. اچھا، انڈیویجول سائیکالوجی پہ ان کی بہت بڑا کام ہے، یعنی خصوصاً اس کے اوپر سب سے زیادہ ان کا ہی اتھینٹک نام ہے. انہوں نے برتھ آرڈر کے حوالے سے بھی بتایا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ جب کوئی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں برتھ آرڈر کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. برتھ آرڈر سے مراد کیا ہے صاحب؟ جیسے کہ ایک نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے اور اس میں کئی بچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ صاحب ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کے کچھ الگ طرح کے تجربات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک خاص لفظ یوز کیا، ڈی تھرونڈ کے نام سے. ڈی تھرونڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آپ اس کی پاور چھین لیں، اس کو ہم ڈی تھرونڈ کہتے ہیں. تو جب بڑا بچہ یہ کہتے ہیں کسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو وہ شروع میں بڑا پریویلیج ہوتا ہے، ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، لیکن جو ہی دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پریویلیج اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایڈمائریشن نہیں رہی، وہ فوکس نہیں رہا اٹینشن کا. اب دوسرا بچہ جب آتا ہے تو دوسرے بچے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ مڈل چائلڈ سنڈروم کا شکار ہو سکتا ہے. یہ ان کا خیال تھا. یہ کہتے ہیں کہ مڈل چائلڈ سنڈروم کا مطلب کیا ہے کہ ایسا بچہ جس کو جنرسلی بہت زیادہ اٹینشن ملتی ہے اور جو ہی تیسرا یا چوتھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹینشن سے لے لی جاتی ہے. تو دو ایکسٹریمز اس کو ملتے ہیں، یا تو بہت زیادہ اٹینشن ملتی ہے یا وہ بہت زیادہ اس کو جسے کہتے ہیں نا اوور لک کیا جاتا ہے اور اس کا وہ وکٹم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بتایا کہ جو تیسرا بچہ ہوتا ہے یا چوتھا بلکہ کہہ لیجیے آخری بچہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مسائل دوسرے ہوتے ہیں، وہ بڑا پیمپرڈ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اسپوائلڈ ہونے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو یوں انہوں نے برتھ آرڈر کی ایک کے حوالے سے بات کی، انہوں نے انڈیویجول سائیکالوجی کے حوالے سے بات کی، انہوں نے انفیریٹی کا کانسیپٹ دیا تھا جو بعد میں انفیریٹی کمپلیکس بن کر پاپولر ہوا. انفیریٹی کمپلیکس کا لفظ بعد میں ایڈ ہوا. اصل میں انہوں نے بتایا تھا کہ انفیریٹی کسی پرسنالٹی میں کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کیسے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ورتھ کہاں ہے اور ورتھ کہاں نہیں ہے، اور اس میں فیملی کا کیا رول ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی کا کیا رول ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں. اچھا، تو الفریڈ ایڈلر کے حوالے سے ان کی کچھ کتابوں کا نام بتاتا چلوں آپ کو میں، اور پھر ہم آ جائیں گے اس کتاب کے اوپر. ان کی جو مشہور کتابیں تھیں، واٹ لائف کوڈ مین ٹو یو، یہ ان کی ایک کتاب تھی، واٹ لائف کوڈ مین ٹو یو. ایسی ان کی کتاب اور تھی، دا پیٹرن آف لائف. دا پیٹرن آف لائف. ایک اور کتاب ان کی ہے دا سائنس آف لیونگ، یہ بھی بڑی پاپولر کتاب تھی، دا سائنس آف لیونگ. اسی طرح ایک کتاب ہے دا نیوروٹک کانسٹیٹیوشن، اور ایک اور کتاب ہے پرابلم آف نیوروسس. تو یہ بڑی ان کی پاپولر کتابیں تھیں الفریڈ ایڈلر کی. کسی وقت اگر ہمیں ان کی کوئی کتاب ہاتھ لگے گی تو انشاءاللہ ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے. ابھی ہم آ جاتے ہیں دا کرج ٹو بی ڈس لائکڈ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کرج ٹو بی ڈس لائکڈ کو کس طرح سے ڈسکس کیا ان دو رائٹرس نے، یعنی ایشیرو کشمی نے اور فیمیٹیک کوگا نے، اور اس کے اندر کیا پوائنٹس، جو میجر پوائنٹس مجھے ملے میں انہیں ایک کے بعد ایک ڈسکس کرتا چلا جاتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ، بلکہ پوائنٹ سے پھر پہلے تھوڑی سی ایک بات اور کر لیتے ہیں ایک جنرل آئیڈیا کے لیے کہ آخر یہ کتاب میں بنا لیتا ہوں عام طور پہ اس طرح کی چیزیں کہ ہو از اٹ فار، کہ یہ کتاب کس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ کتاب اصل میں انہیں پڑھنی چاہیے جو لوگ کسی لحاظ سے وکٹمائز ہو جائیں، چائلڈہڈ میں کچھ ان کے ساتھ ایسا ٹراما ہو جائے یا ان کے ساتھ کچھ بلنگ ہو جائے یا کوئی ان کو ڈیمیج ہو جائے یا پھر وہ انسکسیسفل رہے ہوں اپنی ایجوکیشن میں، اپنے اکیڈمکس میں، یا مطلب کوئی بھی ایسا پرابلم آیا ہو جس کے سے وہ ٹراماٹائزڈ ہو گئے ہوں. اب وہ جب گرو کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو گرو کریں گے، کس طرح سے اوور کم کریں گے، کس طرح سے ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. تو ایسی کوائٹ سولز ہم کہہ سکتے ہیں، ایسی کوائٹ سولز جو آئسولیٹڈ ہیں، جو تنہا ہیں، جو لوگوں کے ساتھ گیٹ الانگ نہیں ہو رہی ہے، جن کے اندر ایک انفیریٹی کا احساس ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ٹھکرائی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ کتاب امپورٹنٹ ہے. یہ کتاب امپورٹنٹ ہے خود مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے لیے کہ ایسی جو کوائٹ سولز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، ان کو کس طریقے سے ان کی سائیکو تھراپی کی جائے. یہ کتاب ان ایجوکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہے جو ہیومن بیہیویئر کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ بیہیویئر انسان کا کس طرح سے کیسے سامنے آتا ہے. یہ کتاب ہمیں کیا دے سکتی ہے، واٹ از ان اٹ فار می، یہ دوسرا سوال میرے لیے ہوتا ہے ہمیشہ کتاب دیکھتے ہو کہ اس کتاب میں میرے لیے کیا ہے. تو اس کتاب میں میرے لیے یہ ہے کہ اگر زندگی میں میرے سٹریسز آتے ہیں لائف کے، اگر میری زندگی میں کچھ ناکامیاں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے اٹھتا ہوں اور دوبارہ سے زندگی کو نئے سرے سے ڈیل کرنا کوشش کرتا ہوں، تو یہ کتاب مجھے ان اسٹرگلس میں ہیلپ کرتی ہے، مجھے ایک نئے راستے بتاتی ہے کہ کس طرح سے میرے اندر وہ کرج ڈیولپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے تمام تر کرائسس، ناکامیوں اور اپنے تمام تر ٹھکرانے کے باوجود، شکست خوردگی کے باوجود کس طریقے سے زندگی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہوں اور ایک نئے طریقے سے اپنے آپ کو فارم کر سکتا ہوں، ایک نئی شکل بنا سکتا ہوں اور ایک نئے کانفیڈنس اور نئے اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. تو یہ کتاب
اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کرج ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب پوائنٹس پر آ جائیے، اس کتاب کے جو میجر پوائنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ یو آر آلویز ایبل ٹو چینج۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی ہی چاہیے کہ ہم کسی بھی لمحے پر، کسی بھی اسٹیج پر اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کے جو کانٹمپریریز، یعنی جو کارل یونگ اور سیگمنڈ فرائڈ نے جو کہا تھا کہ صاحب ٹراما ہو گیا پرسنالٹی کا، ڈیمیج آ گیا فلاں ایج کے اندر، اورل فیس میں، اینل فیس میں، فیلک فیس میں، چائلڈہڈ کے ایک پرٹیکولر ایج کے اندر کوئی ڈیمیج آ جاتا ہے تو ساری لائف آپ کی اس ٹراما کو اسٹرگل کرتے ہوئے گزرتی ہے، ضرور ہے، مگر پرسنالٹی ٹائپ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فیلک پرسنالٹی، اورل پرسنالٹی بن جاتی ہے، جینیٹل پرسنالٹی بن جاتی ہے، اور پھر آپ اسی پرسنالٹی کے اندر بخول کیسے وہ فکسڈ آئیڈیا میں چلے جاتی ہے، اور دیٹس ہاؤ ہی ڈیوائڈیڈ دا پرسنالٹیز۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ایڈلر، الفریڈ ایڈلر، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، وہ ماضی کے مشکلات سے نکل کر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر سے آپ اپنی پرسنالٹی کو چینج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس جو ان کے کانٹمپریریز نے کہا تھا وہ اس فکسڈ آئیڈیا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ لائف جو ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں سے شیپڈ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارا روم ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لائف اسٹائل ہے، وہ کیریکٹر نہیں ہے پرسنالٹی کا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یو آر آلویز ایبل ٹو چینج۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہو لائف کے اندر، لیکن اس مس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی سوشل اسٹرگل سے گزرتا ہے ضرور ہے انسان، مگر وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے اور ایک کمپلیٹلی نیا آدمی بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے ان کا۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے چینج ریکوائر کریج، وہی والی بات کہ اب ہم موضوع پہ آ جاتے ہیں کتاب کے کہ دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ۔ ظاہری بات ہے اب یہاں پر یہ ورڈ ڈس لائک بہت امپورٹنٹ ہے کہ تو یہ پوائنٹ کے ساتھ چینج ریکوائر کریج، کہ آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اپنا چینج کر سکیں۔ اب یہاں مثالیں دی انہوں نے کئی جگہ، مطلب ڈائلاگس میں ہے چونکہ گفتگو ساری کتاب کی گفتگو کی شکل میں، تو اس میں مختلف آ رہا ہے صاحب کہ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جو تنہا ہے، جو اپنے کمرے میں رہتا ہے، جو باہر نہیں نکلتا ہے، جو لوگوں سے نہیں ملتا ہے، جو گیٹ along ہوتے ہوئے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یا اس کا خیال ہے کہ بیٹر the devil you know than the risk of getting hurt، کہ لوگوں سے ہرٹ ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ جس چیز نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے اس خیال کو اپنے دل میں رکھو، چھپا کر رکھو، اور ٹھیک ہے کہ بہتر ہے کہ لوگوں سے ملو نہیں۔ میرا خیال یہاں پر ہم روک لیتے ہیں پروگرام کو، تھوڑا سا ایک شارٹ بریک پر سے ہو کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم باقی کے پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ رہیے گا، مجھے امید ہے کہ کتاب آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اوکے دوستوں، ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ کے اوپر، اور اس کے دوسرے نقطے کے اوپر کہ چینج ریکوائر کریج، یعنی آپ کو کریج کی ضرورت ہے، آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، تبھی چینج آ سکتا ہے۔ اور یہاں انہوں نے اس مثال کی بات کی تھی کہ ایک ایسا آدمی جو تنہا ہے، رہتا ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ وہ وکٹمائزڈ ہوا ہے، وہ زندگی میں ایسے پرابلمس کا، ایسے کرائسس کا شکار ہوا ہے کہ اب وہ ڈر گیا، وہ خوفزدہ ہو گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو اس میں میرے لیے مسائل ہی آئیں گے، میں ہرٹ ہی ہوں گا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس ڈیول کے ساتھ ہی رہوں جس نے مجھے ڈیمیج کر دیا ہے، اور میں تنہائی میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو پیسمزم اور یہ جو آپٹمزم کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ایک امید کا اور یہ جو ایک ڈپریشن کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ایک ناکامیوں کو یا ایک کسی چیز کی تاریکی کو دیکھنے کا جو مسئلہ ہے، اور ایک روشنی کی طرف یا امید کی طرف دیکھنے کا جو وجہ ہے، ان دونوں باتوں کا ہمیں بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور چونکہ یہ دونوں چیزیں موجود بھی ہوتی ہیں، اور یہ بالکل مختلف بات ہے اس فکسڈ آئیڈیا سے جو ہمارے فرائڈ صاحب دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہی بات ہمیں یہاں سمجھنی چاہیے کہ وہ شخص جو تنہائی کا شکار ہے اور جو سمجھ رہا ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو ٹھکرا دیا جاؤں گا، وہ اصل میں اس بات کو اگر ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ وہ واقعات ہیں، جو وہ ٹراما ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ٹراما جو ہے وہ پوری پرسنالٹی کو اس کے چینج نہیں کر رہا ہے، وہ ایک اسکار ہے، وہ ایک
ایک محض ایک اسکار ہے جو ہیل بھی ہو سکتا ہے اور ہیل ہو بھی جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کو اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو زخم ہے اگر یہ بچپن میں ہوا ہے تو زیادہ 10 ایک سال تک کا رہتا ہے، اس کے بعد ایڈلٹہوڈ تک آتے آتے تک وہ زخم خاصا مندمل ہو چکا ہوتا ہے اور پرسنالٹی چینج ہو چکی ہوتی ہے اور بہت ساری ڈائنامکس ہوتی ہیں جہاں سے راستہ بن سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایڈلٹہوڈ تک آتے آتے پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے، مگر اس کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اس کے لیے اس کو ایک طاقت کی اور ایک ہمت کی ضرورت ہے، اور چینج ممکن ہے، مگر یہ بھی ریئلائز کرنا ہوگا کہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کامیابی ہی ہے مقدر، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، تو ناکامی کے امکانات بھی ہیں مگر کامیابی کے بھی امکانات ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ریئلائزیشن ہے جس کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے پرفیکشنزم آئسولیٹس یو فرام ادرس۔ اب یہ ایک اور نقطہ ہے کہ صرف وہ ٹراما ہی نہیں بلکہ پرفیکشنزم بھی، کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی شکل آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم ایسے خوبصورت آدمی نہیں ہیں، یا ہم ویسے ہماری پرسنالٹی نہیں ہے، ہمارا خط کاٹ ایسا نہیں ہے، یا پھر ہماری تعلیم کم رہ گئی ہے، ہم اوروں کے مقابلے میں تعلیم میں کم ہے، یا پھر ہماری جاب اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم تو ہمارے اندر بہت ساری کمی ہے، اور یہ کمی جو ہے یہ اس وجہ سے لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، مجھے بات کرنی نہیں آتی ہے، میں کیسے بات کروں لوگوں سے، میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے، میرے اندر ایک سیلف کانشیس کے اندر میرے ایک فیلنگ ہے کہ میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، ایک آکورڈ قسم کا ایک سینس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میں خوش شکل بھی نہیں ہوں، میں کیسے لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس ریئلائزیشن کا ہونا ضروری ہے کہ صرف آپ نہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ ہے، یہ پوری دنیا امپرفیکٹ ہے، یہاں ہر چیز امپرفیکٹ ہے۔ تو اس بات کا ایک تو ریئلائزیشن ضروری ہے کہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی لیول پر کہیں پر بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ اس بات کا بھی ریئلائزیشن ہونا ضروری ہے کہ جس طرح سے پین اور ایکسکلوژن ایک فیکٹ ہے کہ آپ کو ایک دکھ مل سکتا ہے، آپ کو ایک تکلیف مل سکتی ہے باہر، آپ کو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے، آپ کو نکالا جا سکتا ہے، آپ کو تھرو اوے کیا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی ایک حقیقت ہے جیسا کہ جوائے اور انکلوژن ہے، جیسا کہ آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں، آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، آپ کو انکلوژن مل رہا ہے، یہ سب ریئلٹیز ہیں زندگی کی۔ زندگی صرف ایک چیز سے مل کر نہیں بنتی ہے، زندگی ان تمام چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ریئلائزیشن کی ہے، جو الفریڈ ایڈلر کی سائیکالوجی کی تھیوری میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس قسم کی فیلنگ آ کیوں رہی ہے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہیومن سوسائٹی ہے وہ بہت ہی ایک غلط رخ پر ڈیولپ ہو گئی ہے، اور وہ غلط رخ کیا ہے؟ وہ غلط رخ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کمپٹیٹیو بنیاد پر ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اس ریئلائزیشن کے بعد چوتھا پوائنٹ اس کا ہونا ضروری ہے کہ کمپٹیٹیو سوسائٹیز آر ڈسٹرکٹیو۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ کمپٹیٹیو سوسائٹیز آر ڈسٹرکٹیو۔ ہمارے ارد گرد جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، ہمارے ارد گرد جتنی بھی ہیومن سوسائٹیز پائی جاتی ہیں، ان میں ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے، آگے بڑھنے کا کمپٹیشن ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھنے کا کمپٹیشن ڈسٹرکٹیو کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ تو بڑا پازیٹیو ہے۔ نہیں، یہ نقصان دہ ہے، یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے۔ الفریڈ ایڈلر کہتے ہیں، یعنی اس بات کو انہوں نے ڈسکس کیا ان رائٹرس نے، یہ کہتے ہیں اس لیے ہے کہ جب کبھی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو دو ہی نتائج بنتے ہیں، یا تو کوئی لوزر ہوتا ہے یا پھر ونر ہوتا ہے۔ بھی یہی کہتے ہیں نا الفریڈ ایڈلر کہ یا تو کوئی ونر ہوتے ہیں یا پھر لوزر ہوتے ہیں۔ لوزر کے لیے برا یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد، کیونکہ وہ تو جب لوزر ہو جائے گا تو اس کو زندگی اپنے رائیولز کے ساتھ یا اپنے ایسے انوائرمنٹ میں گزارنا ہوگا جہاں پر وہ ایک ہارا ہوا شخص ہوگا، تو وہ ایک مستقل پین میں ہوگا، اس میں سے ہیپینس نکل جائے گی، وہ ایک تکلیف، ایک درد کے اندر زندگی گزارے گا۔ اور اسی سوسائٹی کے اندر جو ونر ہے وہ بھی، اس کے لیے پرابلم کیا ہوگا؟ اس کا پرابلم یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کمپٹیٹیو سچویشن میں رہے گا، وہ ہمیشہ ایک تو جو پچھلی جو گین پوزیشن ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کمپیٹ کرنے کی کوشش میں کرتا رہے گا، اور دوسرا اگلے جو اس کے آبجیکٹس ہیں اس کے لیے، اگلے جو اس کے گولز ہیں اس کے لیے مستقل کوشش میں، مختلف پین میں رہے گا۔ تو ایک مستقل اس کو اپنے اس کمپٹیشن میں شامل رہنے کے لیے یا اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ایک مستقل اسٹریس میں رہنا پڑے گا، تو ہیپینس اس کے پاس سے بھی نکل جائے گی، ہیپینس دونوں پاس نکل جائے گی۔ یعنی اگر آپ آن دا اوور آل دیکھیں تو دونوں کے دونوں لوزرز ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے یہ اصل میں جو کمپٹیٹیو بیسڈ ہے یہ لوزر سے ڈیولپ کرتی ہے، دونوں صورتوں میں، جیتنے کی شکل میں بھی اور ہارنے کی شکل میں بھی۔ تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آخر اس کا سلوشن کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹیز ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں تو اب اس میں سے آپ نکلیں کیسے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ آپ کو کوئی ہولڈ نہیں کر رہا ہے،
آپ کے ارد گرد کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے. اصل میں تو ہولڈ آپ خود اپنے آپ کو کر رہے ہیں. پرابلم آپ کے اندر ہے, پرابلم کمپٹیشن میں بھی نہیں ہے, پرابلم آپ کے اندر ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو ہولڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس کمپٹیشن میں جانا نہیں ہے, مجھے اس فضا میں جانا نہیں ہے, میں اپنی زندگی اپنے مطلب سے گزاروں گا, میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتا. جو سمجھدار ہوتے ہیں صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرتے ہیں کہ بھئی میں کل جو تھا اس سے بہتر ہو جاؤں آج, بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے دوسروں سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ مستقل اسٹریس میں رہیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اس اسٹریس کی کیفیت میں جائیں نہیں, آپ لوگوں سے کمپٹیشن نہیں کریں, آپ اس مقابلے میں مت جائیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو آپ کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوگا وہ ایٹیچیوڈ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. تو لوگ آپ کو ہولڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ خود وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو ہولڈ کر رہے ہیں اس سچویشن میں رکھنے کے لیے. اس سچویشن سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا, اور آپ کو اس کمپٹیشن کی جو آپ نے پورا ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے اس میں سے نکلنا پڑے گا. وہ جو ایک انوائرمنٹ ہے اس میں سے نکلنا پڑے گا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ان شارٹ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فینٹیسی ورلڈ سے نکل جائیے کہ لوگ آپ کو مستقل جج کر رہے ہیں, لوگ مستقل آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, کیونکہ وہ خود اپنے بارے میں ہی پریشان ہے, وہ خود اپنے ہی, ہر آدمی کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ خود ہے, بذات خود ہے, اس کی ذات ہے. تو لہٰذا آپ اس فینٹیسی ورلڈ سے نکل جائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, اور دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں جج کر رہے ہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. تو پرابلم آپ کا اپنے بیہیویئر کا ہے. اپنا بیہیویئر چینج کیجئے اور اس خیال سے نکل جائیے کہ دنیا آپ کی شکل, آپ کا ناک نقشہ, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کی کوئی واچ نہیں کر رہا ہے, لوگ اپنے معاملات میں خود ہی پریشان ہیں. لہٰذا اس خیال سے نکل جائیے. اس کا سلوشن صرف یہی ہے. اس کے بعد یہ ہے اگلا پوائنٹ, یہ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی میجر پوائنٹ ہے, لیو یور اون لائف. لیو یور اون لائف کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی دوسروں کے لیے گزاریں. مستقل آپ یہ ثابت کرنے میں یا مستقل اپنی ایگزسٹنس کے لیے لگے رہیں, مستقل لگے رہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں, مجھے دیکھ لو, میں موجود ہوں, میں یہی ہوں تمہارے درمیان, میں سب سے آگے ہوں. اس طرح کا جو خیال ہے, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, اس میں سے نکلنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی خود گزاریں. لائف یور اون لائف, اپنی لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں. اس کے لیے کرج کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے, مختلف مثالیں دی انہوں نے. ایک بڑی مثال ہماری ایجوکیشنل سسٹم کی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کچھ الگ طریقے سے ڈیولپ ہو گیا ہے. فار ایگزامپل, جب کبھی بھی کوئی اس ایجوکیشن سسٹم میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے, کوئی شخص جب ناکام ہوتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. اب یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے, یا جو ایک پوری کی پوری ایک روایت ڈیولپ ہو گئی ہے, یا جس کے اوپر بیس سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے, وہ انتہائی ناقص ہے کہتے ہیں. اچھا, مذہب میں بھی ایسا ہی کچھ ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. وہاں پر بھی ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مذہب میں رہنے کے باوجود بھی کہ ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ماحول کیسے, صبح شام اذان ہو رہی ہے, مگر ایک اچھا انسان ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اچھا انسان, اچھی اخلاقیات کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اصل میں وجہ اس کی یہی ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے. کہ جو ریوارڈ میں آپ کسی کو جنت دے دیتے ہیں, یا کسی کو آپ تمغہ دے دیتے ہیں, کسی کو آپ ایوارڈ دے دیتے ہیں کہ تم نے فلاں چیز اچھا کام کیا, تم کو ریوارڈ ملے گا, تم کو دولت ملے گی, اور پنشمنٹ میں تم کو سزا ملے گی. اگر تم نے غلط کیا تم کو پیچھے ڈال دیا جائے گا, تم کو دوزخ مل جائے گی اگر برا کام کرو گے. یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ میں موٹیویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے کہ مجھے ایوارڈ مل جائے, مجھے فلاں چیز مل جائے, مجھے اس کا انعام مل جائے, میں سزا سے بچ جاؤں. تو وہ چیز موٹیویشن بنتی ہے. اگر اس کے بجائے موٹیویشن یہ ڈیولپ ہو کہ میرا کام کتنا اچھا ہے, میرا اصل مسئلہ تو ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہے, لرننگ ہے. اگر لرننگ میری موٹیویشن ہوگی تو میں لرننگ کروں گا, ریدر دین کہ میں اس کے بدلے میں جو مجھے مل رہا ہے اس کی موٹیویشن ڈیولپ, تو گریڈ ڈیولپ ہوگی, تو میرا موٹیویشن کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. تو کہتے ہیں یہ اتنا ناقص طریقہ کار ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا, اس کی وجہ سے اصل جو اس کا جو ایسنس ہے وہ لوگ حاصل نہیں کرتے. لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں بخول کیسے, لیکن اچھے انسان نہیں بنتے, کیونکہ ان کو کیریکٹر ڈیولپ نہیں کرنا ہے. انہیں جنت حاصل کرنے کے لیے ثواب جمع کرنا ہے, یا مجھے ڈگریاں حاصل کرنی ہے تاکہ میں نوکری حاصل کر سکوں, لیکن میں لرننگ نہیں کر رہا ہوں, میں کسی چیز کو سیکھ نہیں رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, مجھے تو اس کی ریوارڈ سے دلچسپی ہے, تو اس لیے کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لیو یور اون لائف, اپنی زندگی اپنے لحاظ سے گزارو, اس اسٹرکچر سے باہر نکل آؤ. اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے empathize with others without trying to control them. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اکثر و بیشتر ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لحاظ سے. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کو خوشی کے ساتھ گزاریں تو پھر اس میں لوگوں کو کنٹرول نہیں کریں.
لوگوں کے ساتھ اس طرح ہمدردی سے اور محبت سے پیش آئے کہ وہ امپورٹنٹ ہے ریدر دین کہ آپ انہیں کنٹرول کریں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا بچہ جو امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ صاحب یوں کرو, ایسے کرو, ویسے کرو, فلاں سبجیکٹ پڑھو اور میں تمہارے لیے یوں کروں گا, اور اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کے ڈر سے ہو سکتا ہے کہ اگلی بار اچھا رزلٹ لے آئے, لیکن اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم سے دور ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایجوکیشن سے بھی نفرت کرنے لگے, ہو سکتا ہے وہ لرننگ سے دور بھاگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایڈورس ایفیکٹ یہی آئیں گے. یا بالکل یہ ایسی بات ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے اس کی جاب ختم ہو گئی ہے, اب آپ اپنے پارٹنر کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یوں کرو, ایسے کرو, اس طرح تیار ہو, ایسے جاؤ جاب پر, اس طرح سے پڑھو, اس طرح سے کرو, ایسے فلاں سبجیکٹ کرو گے تو تمہیں نوکری ملے گی, اور یوں. تو ہو سکتا ہے کہ پارٹنر آپ کا کامیاب ہو جائے لیکن آپ سے دور چلا جائے گا. کیونکہ اگر اس کے بجائے آپ یہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی مرضی سے, آپ کو فریڈم ہے, جس میں آپ چاہیں جو دل چاہے کریں, کامیابی ہوگی نہیں ہوگی کوئی بات نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں تو ہوں, یا آپ میرے ساتھ ہیں, مجھے میری مرضی سے کر لینے دیجئے. تو وہ جو ایک امپیتھی ہے, وہ جو ایک موجودگی کا تصور ہے, وہ جو محبت ہے, وہ ایک فریڈم جو ہے, وہ آپ کو وہ اصل ویلیو کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسری بات. اسی طرح سے اگلے پوائنٹ کے اوپر ڈونٹ انفلیٹ یور ایگو, یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر خاصی ڈسکشن اس کتاب میں کہ اپنی ایگو کو انفلیٹ نہ ہونے دیں. ایگو کی انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, یا دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کی کمیونٹی ہے, جو بھی آئیڈیا آف کمیونٹی ہے, لائک جو بھی جن نیبرہڈس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے, یا جس کالونی میں وہ رہ رہا ہے, وہ وہاں پر کیسے بیہیو کر رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مین پروٹوگنسٹ ہے, وہ اصل میں ہیرو ہے اس کمیونٹی کا, وہ سینٹرل رول پلے کر رہا ہے. کہنے یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. کمیونٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹل غلط دیا گیا ہے. ہمیں یہ کانسیپٹ ملا ہے, اتفاق سے مذہب سے بھی آیا, دوسری لوگوں سے بھی آیا, کہ ہمیں دنیا میں ڈالا گیا ہے, اتارا گیا ہے. نہیں ہے, دنیا میں آپ پیدا ہوئے ہیں بالکل ایسی جیسے کہ دنیا میں اور چیزیں پیدا ہوئی ہیں. دنیا میں ہوا بھی آئی ہے, دنیا سے ہی پیدا ہوئی ہیں, پانی بھی ہے, منرلز بھی ہیں, انسان بھی ہیں, پودے بھی ہیں, جانور بھی ہیں. یہ سارا پروڈکٹ دنیا میں پیدا ہوا ہے, کائنات میں پیدا ہوا ہے, یہ اندر ہی پیدا ہوا ہے, باہر سے نہیں آ کے گرا ہے. تو جو اندر پیدا ہوا ہے تو تم اس گلوبل کمیونٹی کا حصہ ہو. بالکل ایسی تمہیں سرو کرنا پڑے گا جیسے منرل سرو کر رہے ہیں, جیسے پلانٹ سرو کر رہے ہیں, جیسے ہوا, جیسے پانی, جیسے جانور, جیسے پودے سرو کر رہے ہیں, ویسے تم بھی اس کا کنسٹیٹیوٹ ہو. تو تمہیں اس کمیونٹی کو سرو کرنا پڑے گا. اگر تم اس کے مین پروٹوگنسٹ بننے کی کوشش کرو گے تو تم چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں لگ جاؤ گے, اپنی ایگو کے لحاظ سے چلو گے, اور جہاں وہ ایگو آ جائے گی وہاں پر تمہارے اندر سے خوشی نکل جائے گی. تو وہ کہتے ہیں سرو کرنے کی پوزیشن میں چلے جاؤ, اس سوسائٹی کو کیا دے رہے ہو. تو اس کے لیے نیکسٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیلف آبسیشن ریزلٹس ان اے لاس آف پرسپیکٹیو. یعنی جب کبھی بھی آپ سیلف آبسیسو ہو جاتے ہیں, سیلفشلی بلکہ سیلف آبسیسو ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو محور سمجھنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو سینٹر آف سوسائٹی اور کمیونٹی سمجھنے لگتے ہیں, آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. تو وہ جو ایگو بھی ہے, جو انفلیشن ہوا ہے ایگو کا, اور وہ جو سیلف آبسیشن یعنی خود پسندی ہے, اس کے نقصانات کیا آتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کو پرسپیکٹیو نکل جاتا ہے. وہ پرسپیکٹیو جب ہی رہے گا جب وہ آپ کی حیثیت یونیورسل ہوگی. اگر آپ کائنات کا حصہ ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو کی ایگزسٹنس ہے, ورنہ آپ کا پرسپیکٹیو ختم ہو جائے گا. تو سیلف آبسیسڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا پرسپیکٹیو آپ لوز کر جاتے ہیں. اکثر و بیشتر مثلا دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ورکوہولک ہو جاتے ہیں. اب ورکوہولک کا مطلب ہے کہ اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ فار ایگزامپل ان کی فیملی بعد میں ہے, کام پہلے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ان کی پوزیشن ہے, جو ان کا اسٹیٹس ہے, وہ اصل میں ان کے کام کی, ان کے پروفیشن کی وجہ سے, ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے. اس اسٹیٹس کو وہ سیلفشلی اتنا لیتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی, اپنے گھر, اپنے ہر چیز کو پیچھے کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے, کیونکہ اصل میں تو انہیں پہلے ہونا چاہیے تھا اور کام بعد میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جو اس پوری کتاب میں ڈسکس کیے گئے ہیں, جو بالکل ایک نئے عنوان سے ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ان شارٹ میں بتا دیتا ہوں اس کتاب کے جو مین نقطے ہیں وہ یہی ہیں کہ بیسیکلی الفرڈ ایڈلر کی اس ساری سائیکالوجی کو ایشیرو کشمی اور فیمیٹیک کوگا نے کچھ یوں ڈسکس کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ بی انڈیپینڈنٹ. دوسری بات یہ کہ ریڈیوس کمپٹیشن, یہ جو مقابلے کی فضا ہے اس میں سے نکل جائے. یہ لوزر والی بات ہے, یہ لوزر ونر کا نہیں ہے. سوسائٹی جو ہیومن سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے یہ بہت لوزرس ہیں, ونر بھی لوزر ہے اور لوزر بھی لوزر ہے. تیسرا گاڈ سے کہہ رہا تھا وری لیس اباؤٹ ادرس.
دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے ججمنٹس کے بارے میں، دوسروں کے رویوں کے بارے میں، دوسروں کے ہاتھ سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے، دوسروں کے بارے میں پریشان مت ہوئیے اس لحاظ سے کہ وہ آپ کو جج کر رہا ہے. کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے معاملے میں پریشان ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ وی نیڈ ٹو لرن ناٹ ٹو پلیس آور سیلف ایٹ دا سینٹر آف ایوری تھنگ. اپنے آپ کو ہر چیز کا سینٹر مت سمجھیے. یو آر ناٹ دا مین پروٹوگنسٹ آف دس ہول کمیونٹی اور آف دس ہول یونیورس. آپ اس کے مین پروٹوگنسٹ نہیں ہیں. آپ پارٹ آف دی سوسائٹی ہیں، پارٹ آف دی یونیورس ہیں، کنسٹیٹیوئنٹ آف دی یونیورس ہے، جس طرح کے یونیورس کے اور حصے ہیں. پھر یہ کہ تھنک ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو دا کمیونٹی ایٹ لارج. کس طرح سے آپ کمیونٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اپنا پارشل رول پلے کریے کمیونٹی کے اندر. اینڈ اسٹاپ سیلفشلی سیلف آبسیسنگ. اپنے بارے میں مستقل سیلفشلی آبسیسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اس کتاب میں دوستوں ڈسکس کی گئی ہیں. یہ کتاب سکھاتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس قسم کے ڈیسیشنس لیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ صرف آپ خود لیتے ہیں، آپ سوسائٹی کے نارمز کے لحاظ سے نہیں لیتے ہیں. تو چانسز ہوتے ہیں کہ ڈس لائک ہوں، مگر اس ڈس لائک کے اندر ڈس لائک جیسی مطلب ڈس لائکڈ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں ممکن ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی ویسی ڈیولپ نہ ہو جو سوسائٹی کے نارمس کے مطابق ہو، لیکن وہ آئیڈینٹی ویسی ضرور ہوگی یا وہ ایگزسٹنس ایسی ضرور ہوگی جو آپ کو انٹرنلی پلیجر دے گی. لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے اندر کریج ہونا چاہیے. تو یہ کتاب پڑھ لیجئے گا، دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ. بہت ہی ریمارکیبل کتاب ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جاپان میں خاص طور پر بہت پاپولر ہوئی. 2 ملین سے زیادہ کتابیں تو اس کی آل اوور دا ورلڈ بک گئیں اور بیسٹ سیلر رہی ہمیشہ، اور ساری دنیا میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. میرا خیال اس کتاب کو اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں. مجھے اجازت دیجیے، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا اگلی بار نئی کتاب لے کر، پھر بات کر لیں گے اس میں. اپنا خیال رکھیے گا.